हज़रात ग्रामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अहले सुन्नत वल जमात जब भी हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से कोई गुफ्तगू करते हैं, उनके फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, तो कुछ सो कॉल्ड अहले सुन्नत में छुपे हुए रवाफ़िज़ हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से उनको मिस्दाक़ बनाकर एक हदीस जिसको 28-12 और हदीस अम्मार के नाम से जाना जाता है उसे पेश करते हैं और ये कहते हैं कि इस हदीस के मिस्दाक़ हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और इस हदीस में ये लिखा हुआ है कि अम्मार तुम्हें एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, तुम उन्हें जन्नत की तरफ बुलाओगे और वो तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। तो आइए इस हदीस शरीफ के मिस्दाक़ या इस हदीस शरीफ की असल जानने से पहले ये जानें कि हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन हैं। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम लाने और ऐलान करने में अव्वलीन सहाबियों में से एक हैं। हदीस शरीफ में मिलता है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फरमाते हैं कि 7 लोगों ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और ऐलान फरमाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत शुएब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 150। हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपकी वालिदा माजिदा हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पे कुफ़ार मक्का ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। गर्म रेत पर लिटाकर चाबुक लगाए, यहाँ तक कि एक रिवायत में ये मिलता है कि हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कोयले के ऊपर लिटाया जाता था और आपके जिस्म से चर्बी निकलती थी और उन कोयलों को ठंडा कर देती थी। हज़रत अम्मार बिन यासिर की शख्सियत वो है। आपकी वालिदा माजिदा हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के एक कमज़ोर और ज़ईफ़ुल उम्र खातून थीं, मगर ईमान पहाड़ से ज़्यादा मुस्तहकम था। काफिर अबू जहल ने आपके पेटे मुबारक पर नेज़ा मारा और आप शहीद हो गईं। इस तरह से इस्लाम की सबसे पहली शहीद हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। देखिए, गौर करने की चीज़ ये है कि हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात बाबरकत क्या थी। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नाराज़गी अल्लाह पाक की नाराज़गी है। एक मसले में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में कुछ तल्ख़ बहस हो गई। मामला जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा तो हुज़ूर नबी करीम ने अपना सर मुबारक उठाया और इरशाद फरमाया कि जिसने अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अदावत रखी उसने अल्लाह से अदावत रखी और जिसने अम्मार से बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा। ये सुन के हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं वहाँ से निकला तो हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रज़ामंदी से बढ़कर कोई चीज़ मुझे महबूब न रही। मैं उन्हें मिलता तो राज़ी करता। इसको मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी रकम किया है, हाकिम अल मुस्तदरक ने भी रकम किया है और इस तरह से कई किताबें आपको मिल जाएंगी। देखिए, हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की पेशीन गोई के ताल्लुक़ से भी आप जान लीजिए कि हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की जो पेशीन गोई है हदीस में इस तरह से मिलता है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि तुम्हें एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। सिर्फ इतना ही जुमला मिलता है, तुम्हें एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। आगे बहुत सी जगहों पर ये जुमला नहीं मिलता है कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि तुम उन्हें जन्नत की तरफ बुलाओगे और वो तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। सिर्फ इतना ही लिखा है बहुत सी जगहों पर कि जहाँ पर ये चीज़ बयान की गई है कि तुम्हें बागी गिरोह कत्ल करेगा, जो कि सही मुस्लिम में भी है और इमाम नसई ने भी इसे रकम किया है। आपकी शहादत 94 साल की उम्र में जंग सिफ़ीन में वाक़ हुई और कुछ लोग अब
آج کے خاص کر نوجوان لوگ حدیث نمبر 28-12 اتنا سوشل میڈیا پر چلا رہے ہیں کہ بھئی یہ سب کچھ ہو گیا، کہ جہاں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کوئی گفتگو کری، سیدھا نیچے لکھ دیتے ہیں حدیث سے نمبر 28-12 کے تعلق سے آپ کا کیا کہنا ہے۔ کیوں؟ وہ ایک مرزا جھیلمی ہے، اس نے لکھا ہوا ہے کہ بھئی کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بھئی آج جواب دیا جائے گا اور اس کو چیلنج بھی کیا جائے گا کہ بھئی اب آؤ تم بھی میدان میں، ذرا بہت دنوں سے تم بغیر چیلنج کے گھوم رہے ہو۔ کہ اب کچھ لوگ حدیث نمبر 28-12 کا حوالہ کم بلکہ مرزا جھیلمی کا ریفرنس زیادہ دیتے ہیں کہ مرزا نے بولا ہے، تو اس کا جواب دو۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ نے قتل کر دیا تھا۔ اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے چونکہ حضرت مولائے کائنات اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان وہ جنگ تھی جسے ہم جنگ صفین کہتے ہیں۔ چونکہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولائے کائنات کے گروہ میں رہ کر شہید ہوئے تھے، اس لیے روافض کو موقع مل گیا کہ یہ جو حضرت عمار بن یاسر شہید ہوئے ہیں انہیں حضرت امیر معاویہ نے شہید کیا ہے یا شہید کروایا ہے یا ان کے گروہ نے شہید کیا ہے۔ اب اس حدیث کی بنیاد پر لوگوں نے افسانے بنانے شروع کر دیے اور لعن و طعن کے بڑے موقع نکال لیے صحابہ پر، اور خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور ان کے لشکر میں جو ان کے ساتھ شریک تھے، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر سے میں کہہ رہا ہوں، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسی صاف ستھری صحیح اور صریح روایت نہیں ملتی کہ جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ ملتا ہو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے لشکر نے یا ان کے حکم سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہو۔ ایسا کوئی ثبوت تاریخ اسلام میں موجود نہیں ہے۔ اب ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جن پر لعن و طعن کر رہے ہیں وہ بھی صحابی ہیں۔ اب اگر یہ ایک حدیث ہے تو اس کا کوئی جواب بھی ہوگا، کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ کم سے کم پڑھ لیں کہ محدثین اور اکابرین کیا کہہ رہے ہیں۔ آخر امت اتنے 100 سال سفر کر چکی ہے تو وہ کیا سمجھتی رہی ہے، وہ بھی تو پڑھیں۔ حضرت علامہ ابن حجر نے کیا لکھا ہوا ہے، کیا کہا ہے، المحلب نے کیا لکھا ہوا ہے، کیا کہا ہے، علامہ ابن بطال نے کیا لکھا ہوا ہے اور کیا کہا ہے، حضرت علامہ عینی نے کیا لکھا ہے اور کیا کہا ہے۔ چلو اگر اتنے بڑے علماء کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آج کے دور کے علماء انہوں نے کیا کہا ہے، اگر بغیر پڑھے ہم شروع ہو جائیں اس چیز پر اور حدیث کو لے کر ہم لعن و طعن کرنے لگے تو سینکڑوں آیتیں جن کے خلاف جا رہے ہیں آپ، سینکڑوں احادیث جن کے خلاف جا رہے ہیں آپ، ائمہ و بزرگان دین جن کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں آپ، یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان اصحاب کی تعریف فرما رہا ہے، ان سے جنت کا وعدہ فرما رہا ہے، ان سے جنت کی بشارت اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا ہے اسی دنیا میں۔ اب کسی ایک حدیث کو بنیاد بنا کر اس سے اپنی مرضی کی تعویل کر کر اس کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی قرار دینا کہاں تک صحیح ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، وہ اسے جہنم کی طرف بلائے گا اور یہ اسے جنت کی طرف بلائیں گے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ ایک قول تو جناب یہ بھی ملتا ہے کہ وہ باغی گروہ خوارج کا ہے، اصل میں یہ خارجی ہیں جو لشکروں میں چھپے ہوئے تھے، جو حضرت مولائے کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے لشکر میں بھی چھپے ہوئے تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بھی موجود تھے۔ وہ لڑنے آئے تھے دونوں کی طرف سے اور ساتھ ہی ساتھ موقع ملتے ہی لڑوانے بھی۔ خوارج کون ہیں؟ خوارج کے بارے میں تو خود آقا نامدار جناب رسول دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ خوارج جہنم کے کتے ہیں۔ یہ لفظ صحیح احادیث میں آیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو مولا علی کو بھی مشرک کہتے تھے اور حضرت امیر معاویہ کو بھی مشرک کہتے تھے۔ یہ خوارج ظاہر تو
صفین کے بعد ہوئے، لیکن آپ سب نے پڑھا ہوگا کہ خارجیوں کا سرغنہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھا، جس کا نام ذوالخویسرہ تمیمی تھا، جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بد کلامی بھی کی تھی اور کہا تھا کہ مال غنیمت کے حوالے سے اے محمد اللہ سے ڈرو اور انصاف سے کام لو، جس پر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کون ہے جو اس کا سر اتار لے، اور پھر وہ بچ گیا تھا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی پشت سے فتنوں کا ایک سلسلہ نکلے گا یہاں تک کہ اس کا آخری لشکر دجال کے ساتھ ہوگا۔ یہ وہ جتھا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باغی تھا اور صحابہ کا باغی تھا، اور ان کے دماغوں میں بے ادبیاں، بے باکیاں پہلے سے ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ چنانچہ جب وہ آئے لڑنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے اندر، تو ان خوارج نے سازشاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجرم بنانے کے لیے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ یہ بات امام محلب نے بھی لکھی ہوئی ہے، یہ بات علامہ ابن بطال نے بھی لکھی ہوئی ہے۔ خوارج نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور اللہ کے رسول نے انہیں باغی قرار دیا، اور دوسری بات کہ وہ لوگ ہی جہنم کی طرف بلانے والے تھے، اور حضرت عمار بن یاسر انہیں جنت کی طرف بلانے والے تھے۔ اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث کے مصداق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب کہ کسی قسم کی کوئی ثبوت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نہیں ملتا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر کے قتل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا۔ صحابہ جہنم کی طرف کیسے بلانے والے ہو سکتے ہیں، اور صحابہ کو ہم کیسے باغی کہہ سکتے ہیں؟ اور اگر کچھ اختلاف تھا تو اکابرین نے اجتہادی معاملہ اسے کہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کی بنیاد پر شرعی تقاضا کیا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیا جائے۔ یہ ایک شرعی تقاضا تھا، اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ ایسا مسئلہ نہ تھا کہ وہ قصاص نہیں لے پا رہے تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ اس وقت صورتحال ایسی نہ تھی کہ فی الفور قصاص لیا جا سکے۔ صورتحال ایسی تھی کہ قاتل کا تعین کرنا مشکل تھا۔ خوارج نے اتنے شاطرانہ انداز سے، ایسے طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا کہ اس کے لیے گواہ چاہیے تھا، گواہی کوئی تھی نہیں۔ حالات ایسے بنا دیے گئے کہ سکون ہی نہیں تھا مولا کائنات کو۔ تاریخ تو یہ بھی کہتی ہے کہ آخری وقت تک خوارج نے حضرت مولا کائنات کو سکون ہی نہیں لینے دیا۔ تو اب امت کے مجتہدین اور ائمہ نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ مولا کائنات نے کا اجتہاد ان سارے معاملات میں حق و درست تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مطالبہ کر رہے تھے قصاص کا، وہ اجتہاد فرما رہے تھے، اس طور پر وہ حق پر تھے، مگر ان کا اجتہاد غلط تھا۔ اس اجتہاد میں خطا تھی۔ خطا یہ تھی کہ وہ فی الفور مطالبہ کر رہے تھے قصاص لینے کا، چونکہ وہ اجتہاد کر رہے تھے اور شرعی مطالبہ کر رہے تھے، اور یہ مطالبہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، کسی سیاست کے لیے نہیں، حکمرانی کے لیے نہیں، دنیاوی غرض سے نہیں، بلکہ اسلام کے لیے کر رہے تھے۔ ہمیں یہ حسن ظن رکھنا ہے، بلکہ ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے تھے ایک شرعی حق کے طور پر کہہ رہے تھے اور ایک مطالبہ کر رہے تھے، اس لحاظ سے وہ گمراہ نہیں ہیں، غلط نہیں ہیں، اور ان کے لیے لعن و طعن نہیں کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ ان سے اجتہادی طور پر خطا ہوئی، اور اجتہادی خطا یہ کوئی گمراہی نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، وہ تو نبی ہیں نا، انہوں نے اجتہاد کیا کہ اس درخت کے لیے اس طور پر کہ انہوں نے یہ سوچا کہ انہیں یہ درخت کے قریب جانے کے لیے منع فرمایا گیا ہے، نہ کہ انہیں پھل کھانے سے۔ پھل انہیں کھا لینا چاہیے، اور انہوں نے کھا لیا۔
اس بنا پر ہم انہیں اللہ کا باغی یا نافرمان تو نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایک اجتہادی خطا تھی۔ ایک حدیث کی طرف اور رخ کریں کہ مولا حسن ابن علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا حسن مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کروائے گا۔ اس حدیث میں متفقہ طور پر جن 2 گروہ کی بات ہو رہی ہے، ایک سے مراد حضرت علی کا گروہ ہے، دوسرا حضرت معاویہ کا گروہ ہے۔ یہاں حدیث میں مسلمانوں کا گروہ کہا گیا ہے، اور آج کل کے یہ 2 کوڑی کے لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان نہیں بلکہ باغی کہہ رہے ہیں۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی ہوتے تو امام حسن کبھی ان سے صلح نہیں کرتے، کیونکہ باغیوں سے صلح نہیں ہو سکتی ہے، ان سے جنگ کا حکم ہے۔ تو کیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کا مصداق بنایا جاتا ہے؟ حدیث نمبر 28-12 میں یہ کہا گیا کہ حضرت عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب ایک اور سازش کی طرف آپ لوگ رخ کیجئے، اس کی طرف آپ کو کبھی ذہن نہیں آپ کا لے کر جایا جاتا ہے، نہیں آپ کو بتایا جاتا ہے اس کے تعلق سے۔ ایک سازش اور کی تھی ان خارجیوں نے، اس پر آپ کو کبھی دھیان نہیں دلایا جائے گا۔ آپ سب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہوں گے، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی بھی ہیں۔ ایک طرف حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی کے گروہ سے شہید کیا، جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا، ان کو بھی خارجیوں نے قتل کیا۔ دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں شامل حضرت زبیر بن عوام کو شہید کیا، جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تمہیں قتل کرنے والے کو جہنم کی بشارت۔ اور حضرت زبیر بن عوام کہاں قتل ہوئے؟ جنگ جمل میں۔ تو کیا اب اس بخاری کی حدیث کے مطابق مولا علی کے لیے وہی بات فٹ کریں گے آپ لوگ؟ ہرگز نہیں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے قتل کیا؟ ظاہراً وہ تو مولا علی کا گروہ تھا، لیکن محدثین تحقیق کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جس نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا وہ ایک خارجی تھا، کیونکہ یہ دلیل ہے کہ جب اس بدبخت نے زبیر کا سر الگ کر کے مولائے کائنات کے پاس وہ شخص پہنچا اور کہا کہ علی آپ کا سب سے بڑا دشمن کا سر، علی آپ کے سب سے بڑے دشمن کا سر لایا ہوں، تو مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ زبیر بن عوام کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہے، میں تجھے جہنم کی بشارت دیتا ہوں۔ اس نے سر کو زمین پر پھینکا اور کہا یہ عجیب جنگ ہے، مارو تو بھی جہنمی اور مر جائیں تو بھی جہنمی۔ اب آپ کو یہ ایک لائن کھینچنی ہوگی کہ جو دونوں طرف سے ایسا گندا کھیل کھیل رہے تھے، جو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام کو شہید کر رہے تھے تاکہ امت بٹ جائے جیسے آج بٹ رہی ہے، پھر بھی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں یہ باغی ہی تھے، چونکہ حدیث میں آ گیا ہے کہ یہ باغیوں کا گروہ ہی قتل کرے گا، تو اب سوال ان لوگوں سے یہ ہے کہ مولائے کل امیر المؤمنین حضرت مولا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان باغیوں سے صلح کیوں کی؟ باغیوں سے صلح نہیں ہوتی ہے۔ باغیوں کے لیے قرآن میں ایک ہی حکم آیا ہے کہ انہیں قتل کر دو، جو اسٹیٹ کو چیلنج کریں، جو ریاست کو چیلنج کریں، انہیں قتل کر دو، اور ریاست بھی ایسی کہ جس کا امیر مولا علی ابن ابی طالب ہو۔ بغاوت اصل میں خارجیوں نے کی تھی، مولا علی نے ان خارجیوں سے بالکل صلح نہیں کی اور ان کو ان کے خلاف بگل پھونکے رکھا۔ میرے مجدد دین و ملت حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت و رضوان یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرق مراتب ہیں بے شمار اور حق بدستے حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان نہ کریں ان پر فجار۔